जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब आपसे 2-3 बातें आज करनी है बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि जो रशिया ने जो यूक्रेन के कुछ 2 एरियाज़ को कहा है कि ये उनको कहा है जी कि हम इनको इंडिपेंडेंस रिपब्लिक्स माँगते हैं, स्टेट्स माँगते हैं और अपनी फ़ौजों को कहा ये पीस कीपिंग है और हम इनको भेज रहे हैं वहाँ पे। और साथ में आपको पता है कि मगरब से सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई हैं और जो इम्पोर्टेंट साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सर वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूस जा रहे हैं 23-24 को, तो इसकी बड़ी ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। जब दुनिया रशिया पे सैंक्शंस लगा रही है, पुतिन साहब जो हैं वो अपनी फौजें दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस पे भी बात करनी है। और तीसरा जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना है वो इमरान खान साहब ने जो नरेंद्र मोदी साहब को कहा है मेरे से टीवी डिबेट कर लें। सर शुरू से इस बात से करते हैं कि ये बताएं कि ये जो पुतिन साहब ने जो यूक्रेन के कुछ एरिया साथ में लाने की बात की है, और मैं कल यूक्रेन के एम्बेसडर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये क्रेमलिन में एक वायरस है और कोविड-19 असल वायरस नहीं है। सर ये क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसके इंटरनेशनल ऑर्डर को क्या खतरा हो सकता है? इंटरनेशनल लॉ को का खतरा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की या यूरोपियन यूनियन की इन ममालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में इस तरह जो फौजें घुसा दे? तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इसकी ज़रा हमें इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से कोई थोड़ी-सी हमें बताएँ सर। देखें जी, इंटरनेशनल लॉ तो इस पे वेरी क्लियर है। डेफिनेटली किसी को भी किसी दूसरे मुल्क में, रियासत में या उसके किसी हिस्से में इस तरह इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो इक़दामात पुतिन ने किए हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ के दायरा कार के अंदर ही आते हैं। उसने बाकायदा एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया है। पहले उसने 2 जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया एज़ ए इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जिनको अगर आप इंटरनेशनल लॉ में जाके पढ़ें कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें वो उस सब पे पूरी उतरती हैं कि जब किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है या अवाम के किसी गिरोह के पास एक इलाका रकबा हो, पॉपुलेशन हो, उस पे उनका मुकम्मल कंट्रोल हो, उसमें वो लॉज़ बनाते हों, जैसा कि इन 2 रियासतों में गुज़श्ता कई महीनों से हो रहा है कि वहाँ पे जो बागी जिनको यूक्रेन या वेस्ट कहता है, वो वहाँ पे स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। तो उस इन सब रिक्वायरमेंट की मौजूदगी में इंटरनेशनल लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरी करते हैं। अब ऊपर से एक पावर है जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और उसके पास वीटो के इख्तियारात हैं। वो उनको रिकॉग्नाइज़ करता है और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद वो कहता है कि मैं उनके कहने पे अपनी फ़ौजें जो हैं वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए भेज रहा हूँ। तो इसमें इंटरनेशनल लॉ तो कहीं भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग या वेस्ट जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ वही है जो आप कहते हैं। हालाँकि ऐसी बात नहीं, इंटरनेशनल लॉ वो है जो है। और इसमें जो सामने-सामने एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहली बात ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को उनको देखना चाहिए कि इसके लिए इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिज़ॉल्व होंगे, उनका क्या तरीका है। चे जाए कि ये कह देना कि जी रूस है या चीन है या कोई और मुल्क है, तो वो जो काम भी करते हैं वो अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है और हम जो बात करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है, तो ये भी फिर एक जोक बन जाएगी। अब यूक्रेन जो है इज़ नॉट अफ़गानिस्तान या ये इराक नहीं है। यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है जो यूरोप के बिल्कुल गेटवे पे बैठा है और वहाँ पे रशियन एथनिक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे यूरोपियन ग्रुप हैं, वहाँ पे इनके लिए इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है इस बात पे कि जी ये कैसे उसने कर दिया और कोई इस तरह की इंटरवेंशन इनके लिए जो है वो इतनी आसान भी नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये, और जहाँ तक बात है कि अगर ये इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है तो इसको कैसे फाइट किया जाए यूनाइटेड नेशन में, तो उसमें 2 जो पावर्स हैं, वीटो पावर्स, रूस और चीन, वो एक पेज पे हैं।
تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کانفلکٹ کہاں تک آگے جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کلیئر ہے، ایک کلیئر قسم کا ایک جو ہے نا سچویشن ہے، جس میں آپ بے شک یہ بلیم کرتے رہیں کہ وائرس ماسکو میں ہے یا فلاں جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال جو پریکٹس میں آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا برج صاحب، اس میں امپورٹنٹ جو ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا دورہ روس جو ہے، اس پہ پہلے بھی ہم نے پچھلے ایک آپ کے ساتھ سیشن میں بات کی تھی، اور ابھی اس کی ویلیو جو ہے وہ پاکستان میں دو دڑے بن گئے ہیں برج صاحب. ایک دڑا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو روس چلا گئے. ایک دڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی دیکھو بات سنو، جو بھی ہو ہم انکل سیم کی کال کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں اور چیزوں میں انگیج ہونا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو ہماری تو ٹوٹل ایکسپورٹ ہی رشیا کو تقریباً 170-80 ملین ڈالر کی ہیں، جبکہ ہماری جو ایکسپورٹ ویسٹ کو ہیں وہ تو اربوں ڈالر میں ہے، 12 ارب ڈالر کے قریب جو ہے اس وقت وہ ایکسپورٹ ہے. تو وہ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو آپ اس جو کیا نام ہے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان مغرب سے دور ہو سکتا ہے اس میں؟ کیونکہ ریسنٹلی کل یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں یوکرائن میں، امبیسڈر نیول کھوکھر صاحب، انہوں نے یوکرائن کی ڈپٹی فارن منسٹر سے ملاقات بھی کی ہے، شاید اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم مغرب سے دور ہو سکتے ہیں، یا ایک یہ آپ سمجھتے ہیں ایک نارمل وزٹ تھا، بہت پہلے پلان ہوا تو ٹھیک ہے، اس کو ایسے لے کے جانا چاہیے جس طرح بات کی جا رہی ہے؟ سر لیکن جس طرح پرائم منسٹر نے اس کی وضاحت کی کہ بہت پہلے سے پلان وزٹ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت وہ ایک کانفلکٹ زون ہے، اور اس میں کوئی بھی فارن ڈگنیٹوری وزٹ کرے گا روس کی ایک ایسے وقت میں جب کہ ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ ساری مل جل کے تو ان کے خلاف باقاعدہ فائنینشیل اور پرسنل سینکشنز لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل قسم کی وزٹ بن جاتی ہے ڈسکشن کی حد تک، اور اس کو دنیا کے پاور سینٹر میں بڑا سیریسلی جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا، جو ان کی اٹینشن سیکنگ کا ایک ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ جناب یہ ایک ایسے موقع پہ جا رہے ہیں جب یہ وائڈلی ڈسکس ہوگا. جہاں تک آپ کا ویسٹ سے دور ہونے کا مطلب ہے تو وہ تو آپ آلریڈی ویسٹ سے بہت دور ہیں، ورنہ آپ کو یہ انویٹیشن ہی نہیں آنی تھی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسٹ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ روس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ ویسٹ کا جو ڈیسیجن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ایک طرح کی جو جونیئر پارٹنرشپ تھی یا اسٹریٹجک الائنس تھا یا جو بھی تھا اس سے باہر نکل گیا یا نکل جانا چاہیے. اس کی وجہ چین ہے، اور ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ آپ کے جو بھی اکنامک اور اسٹریٹجک قسم کے الائنسز بنے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان آلریڈی ویسٹ سے کوسوں میل دور ہے. اور جس کی آپ خود وضاحت کر رہے ہیں، یہ جو بائیڈن کا فون کرنا اور نہ کرنا جو ہے یہ سب خود اس کی وضاحت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ روس کے دورے پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے، وہ جو ڈیمیج تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے، اور اس میں کسی طرح کی دو آرائیں نہیں ہیں. اب اس کو وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور عمران خان یہ جو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم اب نیولی فاؤنڈ قسم کی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں ایز فار ایز اٹ کمز ٹو فارن افیئرز، تو یہ کوئی معمولی میسج نہیں ہے. یہ میسج دینے کے لیے اگر آپ ماسکو میں جا رہے ہیں تاکہ دنیا یہ بلیو کرے کہ آپ واقعہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو اس میسج کا دوسرا پہلو بھی ہائی لائٹ ہو سکتا ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ روس کو اس طریقے سے ایگریسر اور جو ہے ایک طریقے سے وار مونگرنگ کی الزام لگا کے تو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت آپ جا کے ماسکو سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں جی کہ ہم ویسٹ سے ناراض ہیں اور ہم روس اور چین کا جو نیا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں اس کو آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ اس میں کوئی ہیروئزم والی کہانی نہیں ہے. یہ کلیئرلی آپ کے رول میں
تبدیلی کے بجائے رول کو ری پلے کرنے والا کیریکٹر ہے. چونکہ آپ اگر دیکھیں پاکستان کی ہسٹری تو پاکستان انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن کا حصہ رہا ہے، جو کہ ریکگنائز قسم کا ڈیزائن تھا، سیٹوں کا، سینیٹوں کا، بغداد پیکٹ کا، یو ایس ملٹری ایڈ کا. یہ ساری کہانیاں جو ہیں اس میں وہ اس کا حصہ رہا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن تھا اگینسٹ سوشلزم، اگینسٹ سوویت یونین. اینڈ اس کے بعد انٹل ریسنٹلی ایون جو ہے وہ نان نیٹو پارٹنر کے طور پہ جب آپ ریکگنائز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس انٹرنیشنل ڈیزائن کا حصہ ہیں. اس کے بغیر ظاہر ہے کوئی کنٹری آپ کو اس طرح ریکگنائز نہیں کر سکتی. تو اس کے فوراً بعد جب آپ اس سے گر گئے تو اس کی وجہ آپ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ خود مختلف، یہ صرف ٹرمپ کی بات ہی نہیں تھی کہ جو لوز ٹاک کے عادی تھے، اس سے پہلے ہلری کلنٹن نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو انڈیا پاکستان بریکٹ کا ہماری پالیسی تھی یہ فرسودہ ہو چکی ہے اور یہ غلط پالیسی تھی اور اب ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. تو اس میں انہوں نے کلیئرلی پاکستان کو یہ میسج دیا تھا کہ آپ جو انڈین اسپیسیفک قسم کا آپ کا جو ایک مانگ ہوتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمیں اسلحہ دو ورنہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا، یا انڈیا کو اسلحہ نہ دو ورنہ وہ ہم پہ حملہ کر دے گا، یا ہماری اتنی مدد کرو، یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کلوز ڈاؤن کر دی. تو آپ کا چونکہ پورا جو مال کھڑا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کا وہ تھا ہی انڈیا اسپیسیفک، تو اس کی تو بنیادیں ہل گئی، تو آپ کے پاس کوئی سمت ہی نہیں رہی. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی ہر ملک کے ساتھ، اب روس کو جا کے آپ کہیں گے کہ آپ انڈیا کو اتنا اسلحہ نہ دیں یا یہ ٹیکنالوجی نہ دیں یا ہماری اتنی مدد کریں، تو روس تو آپ کی نہیں سنے گا. یہ تو ویسٹ کا ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تھا جس میں کولڈ وار کی سچویشن میں انہوں نے ایز اے بارگیننگ چپس کے جو ہے وہ یوز کی، کوئی مدد کی یا انڈیا کو دی یا نہیں دی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن کا حصہ تھے، اب آپ ایک نئے ابھرتے ہوئے قوتوں کے ڈیزائن کا حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ کوئی ہیروئزم نہیں ہے. آپ جب چین اور سوویت یونین کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے بریکٹ کریں گے، جو کہ عمران خان نے ریپیٹڈلی پہلے بھی کہا ہے کہ جی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اس کو کسی صورت میں کسی بات پہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ پاکستان کو ایک نئے بھانور میں ڈال سکتے ہیں. میں اس کے لیے بھانور کا لفظ استعمال کروں گا، چونکہ یہ کام کرنے کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، یہ بلڈ کرنے کے لیے جو ایک کسی کنٹری کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے، جو اس کا اکنامک جو ہے وہ سٹینڈنگ ہوتی ہے، جو اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. اکنامک سٹینڈنگ آپ کی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آلموسٹ آن دا ورج آف بینکرپسی. اگر اس کو وہ جو مصنوعی امداد ہے اور اس پہ زندہ نہ رکھا جائے تو اٹ سیلف یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ اکانومی جو ہے آپ کی نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ کا جو ہے وہ بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے اس وقت پاکستان، چونکہ فارن پالیسی جو ہے نا آئیڈیالوجیکلی اورینٹڈ ہوتی ہے. آپ پہلے یہ کلیئر کریں کہ آپ کو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹ سے دلچسپی ہے یا نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی سے دلچسپی صرف اس حد تک ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں، لیکن جب یہی سوال جو ہے وہ چین میں اٹھایا جائے کہ کوئی سی این این کا نمائندہ آپ سے پوچھے کہ وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ 1.5 گھنٹے کی تقریر ادھر سے ادھر لے جا کے تو بات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں، تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نو کمٹمنٹ. آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کے بغیر آپ انٹرنیشنل الائنسز میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے. چونکہ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹس کو ایک طرف رکھ کے تو آپ منافقت کا ایک کھیل کھیلتے رہتے ہیں جس میں آپ پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ افغانستان میں ہوا تھا. جیسے کہ ہلری کلنٹن نے یہی بات کہی تھی اور بعد میں ٹرمپ نے کہی تھی کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں ڈبل سپیک ہوتا رہا، ادھر سے ہمارے پیسے لیے جاتے رہے، ادھر سے ہمیں جو ہے وہ گولیاں چلائی جاتی رہی، ٹیررزم کو تحفظ. تو یہ ہوتا ہے پرابلم. اگر پاکستان اس وقت آئیڈیالوجیکلی کلیئر ہوتا کہ ٹیررزم کو ہم کسی شکل میں برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ہمارے بھائی کیوں نہ ہوں یا ہمارے الائز کیوں نہ ہوں، تو کیا یہ سچویشن ہوتی جس میں اس کو جانا پڑا. یہی بات پیچھے جا کے سوویت یونین کے خلاف لڑائی میں تھا کہ اس وقت اگر اس وقت کے حکمران نا عاقبت اندیشی کا ثبوت نہ دیتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارا جاب نہیں ہے کہ ہم آپ کے فٹ سولجر بنیں،
پیسے لے کے، تو ظاہر آپ اتنی بڑی میس میں گرفتار ہی نہ ہوتے ابتدائی طور پہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن کے بغیر فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ آپ کے بے شک مفادات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سرو ہوں گے، لیکن ہوتے نہیں، چونکہ بالآخر آپ جو ہے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اور یہی کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ہی از ناٹ ریڈی، اور وہ پریپیئر نہیں ہیں کہ ایک سیلف سفیشینٹ قسم کے ہائی سٹینڈنگ والے ملک کو ریپریزنٹ کریں کہ جی ہم بہت بڑے، کوئی زبردست ہماری اکانومی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، تو ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے اور جا کے روس اور امریکہ جیسے ملکوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ جناب جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ڈیل کریں گے. یہ ایک تیسری لائن دینے والی بات ہے جو آپ کی نرگسیت پسندی اور سیلف وہ کیا کہتے ہیں عشق جس کو ہوتا ہے اپنے آپ سے عشق کی مرض میں مبتلا ہونا، یہ اس طرح کی چیز ہے جناب. وہ کہتے ہیں میں انڈیا کو بہت اچھا جانتا ہوں، وہ بلکہ کہتے ہیں میں دنیا کے ہر ملک کو ان سے بہتر جانتا ہوں. خیر اینی ہاؤ سر، 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان تو جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے تو وہاں پہ جا کے اسلاموفوبیا کی بات کرنی ہے پوٹن کے ساتھ، اور پوٹن نے تو اس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا. اور دوسرا سر اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ ٹی وی ڈائلاگ چاہتے ہیں. ابھی وہ رشین ٹی وی کو ایک آرٹی کو انٹرویو دے رہے تھے، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اور میڈیا نے بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ کی ٹی وی ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ ظاہر بات ہے رسپونڈ نہیں کریں گے اس کو. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح وزرائے اعظم یہ دیتے ہیں چیلنج دوسرے وزرائے اعظم کو، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید پبلک کی اٹریکشن کے لیے ہے، یا لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو نریندر مودی کو میں نے کہا اور وہ نہیں آیا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ نہیں، وزرائے اعظم تو بڑی ایک ڈگنیفائڈ قسم کی جو ہے وہ ایک طرح کی پوزیشن ہے. ہائی اسکول کے بعد کوئی بھی کسی کو اس طرح کے چیلنج نہیں دیتا. یہ آپ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں ایسے چیلنج دیتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درست ہیں تو آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں، بحث کر لیں. اب یہ دیکھیں انڈیا پاکستان جو ریلیشن شپ ہے، یہ بحث کرنے سے جیتی جا سکتی ہے یا ہاری جا سکتی ہے. آپ اگر مودی صاحب کو 100 دفعہ بھی کنونس کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ کشمیر لے لیا ہم سے، یا آپ نے یہ کام کر لیے، تو وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ واپس لے لیں چونکہ آپ سچے ہیں. یہ کو کرنے کی بات ہے. یہ ڈپلومیسی کی جو اے بی سی ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے لینگویج کیا استعمال کی جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ ہم سچے ہیں اور ہم آپ کو ٹی وی پہ ہرا سکتے ہیں، یہ بہت بڑی امیچور قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اور اس کو میں وہی اگین یہ کہوں گا کہ ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر کبھی کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں دے گا. وہ جو سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی آرگومنٹ جیت سکتے ہیں، آرگومنٹ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ اس بندے کو لوز کرتے ہیں. آپ نے اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق بنانا ہے اور اپنے معاملات ریزالو کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ مودی صاحب کو یہ بتائیں کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں یا میرے پاس آپ سے بڑا آرگومنٹ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی صاحب ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے مسائل کافی حد تک جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ آپس میں جو سینگ اڑائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے وہ مہربانی کر کے تو اس کو حل کریں، کہ اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ ہم سچے ہیں تو آپ لیٹ جائیں. یہ کون مانتا ہے بھائی اس دنیا میں سچائی اور جو جھوٹ کی لڑائی ہے وہ کون سی؟ آپ ذرا مجھے دیکھا ہے نا، پہلی جنگ عظیم سے شروع کریں گے، کون کس جنگ میں سچائی پہ تھا اور کس میں جھوٹ پہ تھا اور اس کا ڈیسیجن کیا ہوا تھا. یہ ان چیزوں پہ تھوڑے یہ میرٹ بنتے ہیں. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. جب آپ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ مزید اپنے خلاف جو ہے وہ ایک طرح کی رائے ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے فریق کی، جو کہ ہندوستان کی شکل میں ڈیفینیٹلی کروڑوں ہندوستانی ہوں گے جنہوں نے اس کو ڈس لائک کیا ہوگا کہ جی یہ دیکھیں جی اب یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ. جس طرح مولوی مناظرے کی دعوت دیتا رہتا ہے بریلوی دیوبندی کو اور دیوبندی بریلوی کو، یہ کوئی مناظرے کی بات ہے؟ یہ زندگی کے فیکٹس ہیں، اور یہ اس طریقے سے نہیں جیتے جا سکے مناظرہ کر کے. بالکل سر، یہ اسلاموفوبیا والے بھی کمنٹ کر دیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں
مجھے پتا چلا کہ 2-3 اہم باتیں وہاں پہ کرنی ہیں عمران خان صاحب نے ٹریڈ کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، لیکن اسلاموفوبیا کیوں پٹن؟ کیا آپ بہت سارے میں ویسٹرن اسکالرس کو جانتا ہوں بھی ہوں اور میں نے ان کو سنا بھی ہے، بات بھی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گے پٹن، اور جس میں سے ایک کھیل یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ کے اوپر عمران خان کیونکہ آلریڈی ویسٹ پہ بڑے اٹیک کر رہے ہیں، تو اس پہ وہ پٹن صاحب اسلاموفوبیا کی بحث ڈال کے تو مسلمانوں کے جو کنفیوز قسم کے لیڈر ہیں ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ پوٹن کا تو اسلاموفوبیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ادھر تو کوئی فریڈم آف اسپیچ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بات کر سکے. نہیں دیکھیں، روس کا اور خصوصاً پوٹن کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو اسلامک ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ قوتوں کے ساتھ تو ہے نا. چیچنیا کا جو اتنا بڑا مسئلہ اتنا عرصہ چلتا رہا، اور خود جو ایکس سوویت یونین میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، اور روس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے نمبرز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اس طرح کی کسی چیز میں جانے کے لیے تیار ہوگا جو کہ یہ روس کے لیے بھی ایک پرابلم پیدا کر سکتا ہے. آپ اگر یہ بلیو کرتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں یا سٹی آف ٹورانٹو میں یا سٹی آف لنڈن میں جو ہے وہ کسی مسلمان کو اسلاموفوبیا کا سامنا ہے، تو آپ روس کو کیسے ایگزمپٹ کر سکتے ہیں؟ روس جو ہے وہ ان ملکوں کی نسبت فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، ریسزم اور ان چیزوں میں کم از کم 100 سال پیچھے ہے وہاں کی سوسائٹی. اور اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہاں جو بھی مسلمان ہیں 35 ملین 40 ملین وٹ ایور دا نمبر میں بھی، آئی ایم ناٹ شیور، وہ ان کو کوئی اسلاموفوبیا کا پرابلم نہیں ہے. تو وہ آپ کی طرف سے ہو کے تو واشنگٹن کو یا لنڈن کو بتائیں گے کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے نام پہ، جو سٹارٹ کر دیا عمران خان صاحب نے. مسلمانوں کے لیے وہ جہاں کہیں بھی بیچارے سکون سے رہتے تھے وہاں بھی اب ان کو مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے، چونکہ آپ ایک ایسی بحث چھیڑ رہے ہیں جو حقائق سے متصادم ہے. اس کے لیے بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ قسم کی سوسائٹی کی ضرورت ہے، جہاں لوگ اتنے زیادہ ویل انفارمڈ اور ویل ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ریلیجن کو، ریس کو، ایسی چیزوں سے ابو ہو کے تو سوچنا شروع ہوتے ہیں. یہ ہر سوسائٹی کی بس کی بات تو نہیں ہے، اور جس سوسائٹی میں اگر وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ٹالرنس ہے بھی تو وہ سوویت یونین کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. چونکہ سوویت یونین میں یہ ایک بہت ہی سیکولر قسم کی اور ہائی ویلیوڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا کیوبا ہے کہ کیوبا میں لاطن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یہ جتنی کنٹریز کانٹیننٹ ہے اس میں سب سے کم ریسزم ہے. وہ کیوں؟ حالانکہ وہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی کالا ہے یا وائٹ ہے یا اس طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہیومنسٹک اور سوشلسٹ پرنسپلز پہ قائم ہے، اور وہ جو ہے بچوں کو اسکولوں میں بتاتے ہیں کہ یہ ریسزم، یہ چیزیں جو ہیں کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے مخالفت کرنی چاہیے. تو وہاں چلیں ایک بات ہے. اب روس جیسے ملک میں جو کہ ایک بہت ہی رف قسم کی کنٹری ہے مختلف حوالوں سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں میں، وہاں آپ کو کوئی اسلاموفوبیا نظر نہیں آتا. تو اس کو ساتھ لے کے تو آپ ویسٹ پہ حملہ کریں گے کہ جی ادھر کو بڑے اسلاموفوبسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ سبق سکھاتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے ووٹ پہ نظر ہے عمران خان صاحب کی. تو وہ ووٹ بھی الٹیمیٹلی جو ہے ان کو نہیں ملے گا. جو جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں وہ بھی کسی فنڈامنٹلسٹ فورس کو ہی ملے گا، انلیس کہ عمران خان صاحب نیکسٹ سٹیپ میں کسی فنڈامنٹلسٹ سے بھی بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں تو یہ دوسری بات ہے. جی بالکل صحیح ہے سر. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا وزٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، اور ویسٹرن ممالک سے اس کے حوالے سے کیا رسپانس آتا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جو بات انہوں نے مودی صاحب کے حوالے سے کی اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ماسکو اور پوٹن کی طرف ہیں، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب میں کافی اس میں جو ہے وہ لائم لائٹ میں آنے کے چکر میں ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب چیمہ صاحب، تھینک یو ویری مچ.